हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले मुझे कई दिन से याद दिला रहे थे कि जफर बंगश साहब से भी बात की जाए। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और जिस तरह से इजराइल ने पहले हमला किया ईरान के खिलाफ, फिर अमेरिका ने भी हमला कर दिया और ये एक अजीब एक सिनेरियो ऐसा बना है जिसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म के नतीजे आ सकते हैं। एक ईरान के इनकलाबी रहनुमाओं का एक तरह से ख्वाब था कि जिसको अमेरिका को कहते रहे हैं सबसे बड़ा शैतान और इजराइल को कहते रहे हैं कैंसरस नासूर, इसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। अब ये दोनों ही इनकी कोर्ट में आ गए। क्या कुछ होगा इस इलाके में, क्या वाकई एक तरह से सियासी नक्शा बदलने जा रहा है, क्या हालात बनेंगे? क्योंकि तकरीबन 19-20 महीने से जो गाजा में हो रहा है वो कत्लेआम भी जारी है, लेकिन यहाँ एक नया फ्रंट खुला है। शायद नेतन्याहू जान बचाने के लिए नया फ्रंट खोलते हैं, वो फिर और आगे फंस जाते हैं। क्या कुछ है, मैं सुनना चाहूंगा जफर बंगश साहब से। जफर बंगश साहब टोरंटो कनाडा में रहते हैं और क्रिसेंट इंटरनेशनल के एडिटर रह चुके हैं लंदन में, और बहुत सी सरगर्मियां हैं जो पहले वो लंदन में रहे और अब कनाडा में टोरंटो में रहते हैं। बहुत ज्यादा तफसील में उसमें ना जाकर के मैं सीधे सवाल करना चाहता हूं, क्या तारीख का क्या मोड़ है इस वक्त मिडिल ईस्ट, जिसे मतलब वेस्ट एशिया हम लोगों को कहना चाहिए, वेस्ट एशिया की सियासत में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं, क्या नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी। देखिए, सिचुएशन इस तरह है कि ये जो 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर बहुत सारे सीनियर कमांडर्स को शहीद किया और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया, तो इसराइल का ये ख्याल था कि उसने ईरान को डीकैपिटेट कर दिया है, यानी ईरान को इतना बेबस कर दिया है कि वो कोई जवाबी हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने न सिर्फ जवाबी हमला कुछ घंटों के बाद ही किया, बल्कि उस दिन से लेकर आज तक ईरान मुसलसल जो है इसराइल पर मिसाइल्स दाग रहा है। और उन मिसाइल्स की वजह से इसराइल के अंदर बहुत सी तबाही हुई है। ईरान ने ज़्यादातर उनके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और मिलिट्री एसेट्स हैं उन पर हमले किए हैं। यानी ईरान की जो इसराइल के जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या जिसको आप समझें कि वो पेंटागन के तौर पर, डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन के तौर पर यानी इक्विवेलेंट है, उसको टारगेट किया है। और उसके अलावा वाइट्समैन इंस्टीट्यूट है जो कि मिलिट्री से मुंसलिक है, उनके लिए वो रिसर्च करते हैं। या इसराइल की जो एक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है उसको टारगेट किया है। उसके अलावा इसराइल का टेल अवीव में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी उड़ा दिया है। और हाइफा की जो ऑयल रिफाइनरी है, जो कि इसराइल की वाहिद रिफाइनरी है, उसको भी उड़ा दिया। बल्कि वहाँ तो ईरान ने उनके जो फ्यूल स्टोरेज टैंक है उस पर डायरेक्ट मिसाइल फेंका है और आग से सब उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इस वक्त इसराइल जो है वो ईरान की जिद में है और ईरान जो है उन पर पै दर पै हमले कर रहा है, जवाबी हमले, क्योंकि इसराइल ने इसकी शुरुआत की थी। और जैसे कि हमें मालूम है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा डायरेक्टली। उन्होंने जब ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, नतान्ज, इस्फहान और फर्दो। फर्दो चूंकि सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, जहां पर ईरान ने इसको पहाड़ों के अंदर तकरीबन कोई 100 मीटर से ज्यादा, 100 किलोमीटर की ज्यादा गहराई से उसको अंदर उन्होंने किया है। 100 तो उस मीटर, 100 मीटर? 100 मीटर, जी जी जी। जी, हाँ, वो किलोमीटर आप कह गए थे इसलिए मैं अरे कंफ्यूजन ना हो। 100 मीटर, जी हाँ, 100 मीटर यानी 300 फुट से ज्यादा गहराई में वो जी। पहाड़ों में है। और उन्होंने वो चूंकि पहाड़ जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनके जो पत्थर वगैरह हैं वो भी बहुत सख्त हैं। फिर ईरान ने जिस तरीके से वहाँ पर कंक्रीट इस्तेमाल की है वो स्पेशली रीएनफोर्स्ड स्पेशल कंक्रीट है। तो ये जो अमेरिका का जो 30,000 पाउंड का जो बम था, जो एक नहीं बल्कि कई उन्होंने गिराए हैं,
وہ وہاں تک 100 میٹر تک پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ 60 میٹر تک پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر جو بات ہے، ایران کے خیال میں تھا کہ امریکہ حملہ کرے گا تو انہوں نے وہاں سے جو 60% انریچڈ یورینیم ہے، جو تقریباً 400 کلو گرام کے قریب ایران کے پاس موجود ہے، وہ اس فردوق کے پر حملے سے پہلے ایران نے ان کو وہاں سے موو کر کے سیف لوکیشنز میں پہنچا دیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے حملہ تو کر دیا، لیکن یہ کہ وہ ایران کے نیوکلیئر ایسٹس کو ڈسٹروائے نہیں کر پایا ہے. یہ تو ان کا جو امریکہ کا جو خود چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہے، جنرل کین، اس نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے. حالانکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے نیست و نابود کر دیا، لیکن وہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. اس نے نہیں کیا. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا جو 60% انریچڈ یورینیم ہے وہ سیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ابھی بھی بہت سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، ان کے پاس نو ہاؤ ہے، اس کو تو وہ تباہ کر ہی نہیں سکتے. ایران کے پاس انفراسٹرکچر بھی موجود ہے جو کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ جو اس میں کود پڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا اپنے آپریشنز میں. تو ظاہر ہے کہ پھر امریکہ کو کودنا پڑا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. وہ جناب ان کی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے نا، ہم نے تو ایران کی کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے ایران کی کوئی فوجی نہیں مارے، تو اس لیے ایران کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ ہمارے فوجیوں پر حملہ کرے، ہمارے ملٹری بیسز پر حملہ. یعنی وہ منتیں کر رہے ہیں اب ایران کی کہ جی آپ پلیز یہ نہ کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے جو ملٹری بیسز ہیں وہ تو بہت ہی آسانی سے ایران کے نشانے میں آ سکتے ہیں. لیکن ایران اس وقت کنسنٹریٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو خبیث ہے اس خطے میں، اس کو ایسی ضرب لگائیں تاکہ وہ آئندہ ایسی جرت نہ کر سکے. اسی وجہ سے اسرائیل اب عرب ممالک کی منتیں کر رہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اب جنگ بندی ہو. اسرائیل کے اندر خود بہت سارے مبصرین ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اب کوئی آف ریمپ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی کہ اس جنگ سے ہم کیسے نکلیں. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے ڈانا وائس، جو کہ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں. وہ اسرائیل کے مطلب اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں. اس نے ایک اسرائیلی چینل کو، ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اسرائیل یہ جنگ بہت دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا. کئی وجوہات ہیں اس کی، اس نے تو یہ نہیں بتائیں، لیکن ایک جو وجہ اس نے بتائی تھی وہ یہ کہ اسرائیل کے جو انٹرسپٹر میسائلز ہیں یہ ختم ہو رہے ہیں. جب وہ انٹرسپٹر میسائلز ختم ہو جائیں گے تو پھر اسرائیل جو ہے ایران سے جو میسائلز یا ڈرونز آ رہے ہیں ان کو وہ انٹرسپٹ ہی نہیں کر سکتے. ابھی بھی وہ ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ ایران نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، جس طریقے سے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، وہ پہلے ڈرونز بھیجتے ہیں. ان کے جو انٹرسپٹر میسائلز ہیں، چاہے آئرن ڈوم ہو، ڈیوڈ سلنگ ہو، ایرو 1 یا ایرو 2 ہو، وہ ان ڈرونز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اتنے میں ایران کے میسائلز آ کر ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. تو اسرائیل کے عوام کو پہلی مرتبہ کچھ تھپڑ پڑے ہیں، پہلی مرتبہ ان کو جو ہے نا تکلیف پہنچی ہے. جو حرکتیں وہ غزہ میں کر رہے تھے، اب ان کا ٹیل اویو کا وہی اب حشر ہو رہا ہے. آپ جب ٹیل اویو کی تصویریں دیکھیں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے غزہ کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل اب بہت پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اب جنگ بندی ہو، کہ یہ معاملہ جو ہے ہم ختم کر دیں. اور امریکہ نے بھی جو بدماشی کی ہے اس کی تو سزا اس کو ملے گی، کیونکہ ایران کے کمانڈرز اور ایران کے جو فارن منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، ان سب نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو اس کے یہ جو اس نے غنڈہ گردی کی ہے اس کا جواب ضرور امریکہ کو ملے گا، لیکن ہم ٹائم اور جگہ ہم ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کب ہوگا. تو اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ حالانکہ انیشل اٹیک میں اسرائیل نے ایران کو نقصان تو پہنچایا، لیکن اللہ کے فضل سے ایران بہت جلدی سنبھل گیا، اور اس نے جو جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں تو اب اس نے اسرائیل کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں. تو اب وہاں پر بہت ہی افراتفری کا عالم ہے، بہت بری حالت ہے اسرائیل کے اندر، اور وہ اس کو زیادہ دیر تک یہ برداشت نہیں کر سکتے. اچھا آپ نے دو تین باتیں کہی. ایک تو یہ کہ اسرائیل لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، اس کے پاس امریکن میڈیا میں باقاعدہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں
वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वाशिंगटन पोस्ट में बाकायदा ये कहा गया कि इनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी है एयर डिफेंस सिस्टम की, और ईरान भी कह रहा है कि हम एयर डिफेंस सिस्टम की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि आपके पास कितने हैं और कहां हैं, हम उन्हीं को अब टारगेट करेंगे। तो यहां तक बात हो गई। उधर ईरान की लीडरशिप आयतुल्लाह खामेनाई ये कहते हैं कि ईरान ना तो थोपी हुई जंग और ना थोपा हुआ अमन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी वो अपनी शर्तों पर ही रुकेंगे। और जिस तेजी से हर दिन इजराइल के खिलाफ हमले हो रहे हैं, किसी भी बातचीत से पहले ऐसा लग रहा है कि पूरा तबाह कर दिया जाए। जैसा कि आपने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने टारगेट किया है, अभी तक भी आवाम को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी अब आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू क्या क्या करे कि जंग बंद हो जाए? देखिए, जहां तक मेरी रीडिंग है वो ये है कि ईरान सिर्फ अपनी ही जंग बंदी के मुतालिक बात नहीं करेगा। अगर वो जंग बंदी पर रजामंद होगा तो वो डिमांड करेगा कि इसराइल गजा में भी जंग बंदी करे। ये ईरान के शराइत में एक शर्त होगी। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने कहा है, जैसे आपने फरमाया कि इमाम खामेनी ने कहा था कि जी ना हम इनकी जो हम पर जो जंग मुसल्लत की है उनके शराइत कबूल करेंगे, ना जो ये जिस तरीके से अमन हम पर इम्पोज करना चाहता है हम ये कबूल करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। और अपने तरीके से उनका मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि इसराइल को वो ज़बरदस्त तमाचा रसीद करें ताकि आइंदा वो जुर्रत ना कर सके ईरान पर इस किस्म का हमला करने की। तो मुझे लगता है कि अब वो डेफिनेटली उस वक्त तक ये जंग ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि कि वो इसराइल को मुकम्मल तौर पर इनकैपेसिटेट ना कर लें। और ज़ाहिर है कि ईरान के पास बहुत सारी इतलात हैं, जैसे कि इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके इंटरसेप्टर्स हैं, जो जो आयरन डोम है, ये मुख्तलिफ शील्ड्स वगैरह हैं, इनको जब ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा तो उसके बाद फिर वो कहेगा कि ठीक है अब जंग बंदी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जंग बंदी इतनी जल्दी नहीं होगी। और ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो हर किस्म के नुकसान को बर्दाश्त कर सके, नंबर एक। और दूसरा ये कि उनके पास इतने मिसाइल्स मौजूद हैं कि वो कई महीनों तक ये जंग जारी रख सकते हैं, न सिर्फ इसराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी। तो ये सिचुएशन है। अब इन हालात में जैसे आपने पूछा कि अब नेतन्याहू के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये ऐन मुमकिन है कि नेतन्याहू जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तेहरान पर। अगर उसने ये गलती की तो इसका मतलब ये है कि इसराइल जो है सफाए हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान फिर जो है ना वो जो जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर वो इसराइल टेल अवीव तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पे वो मिसाइल दागेंगे, तबाह कर देंगे। हाइफा में जो केमिकल वेपन्स फैक्ट्रीज हैं उनको ईरान तबाह कर देगा, और उससे जो केमिकल गैस निकलेगी उससे लाखों की तादाद में लोग मर जाएंगे। तो फिर इसराइल सफाई हस्ती से ही मिट जाएगा। तो यह फैसला नेतन्याहू ने करना है कि वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए अपने पूरे इसराइल को तबाह करना चाहता है, या कि फिर खामोशी से इस ये हिमाकत जो उसने की है उससे निकलना चाहता है। अच्छा, आपने ईरान को काफी नजदीक से देखा है, वहां के इनकलाब के शुरुआती उस जोश और वलवले को भी देखा है, उस नजरिए को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान की लीडरशिप के जहन में इस वक्त जिस जो ख्वाब वो हमेशा से देखते रहे हैं कि इसका वजूद ही नहीं रहेगा, आयतुल्लाह खामेनाई 2015 में कहा था कि 25 साल नहीं देख पाएगा आने वाले, और उसके बाद जब जंग से पहले ही जुडिशल रिफॉर्म्स वाले प्रोटेस्ट हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अब उन्हें और ज्यादा जल्दी है, यानी जो हमने पहले जो टाइम बताया था उससे और पहले इजराइल चला जाएगा। क्या इस वक्त ईरान की लीडरशिप मौका गनीमत समझते हुए, क्योंकि उस पर हमला हुआ है और अब कोई भी इंटरनेशनल कानून उसको रोक नहीं सकता, बातचीत के नतीजे में जो भी हो वो तो हो जाए लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता, उसे ये नहीं कह सकता कि इजराइल जो है वो जो बेगुनाह है या शरीफ है। ऐसी हालत में क्या इसी बार उसको खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग कहीं तेहरान में लोग कर रहे होंगे,
یا کیا لگتا ہے کس اسٹیج پر لا کر کے چھوڑیں گے اس کو؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اس کے دو مختلف پہلو ہیں. ایک تو بیرونی اس کا فیکٹر ہے اور دوسرا اندرونی فیکٹر ہے اسرائیل کے اندر. جہاں تک بیرونی فیکٹر کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ایران نے تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اسرائیل کو ایسی کڑی سزا دے گا کہ وہ کبھی بھول ہی نہ سکے، یعنی اسرائیلی جو ہیں وہ نہ بھول سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر اسرائیل میں بہت سخت انتشار پھیلا ہوا ہے. یعنی دیکھیے نا، اسرائیل سے اب لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ اس لیے اسرائیل نے جو ہے تمام ہوائی اڈے اپنے بند کر دیے ہیں. ویسے بھی اس لیے پروازیں نہیں جا سکتی کیونکہ بینگورین ایئرپورٹ ہے، اس پر انصار اللہ جو ہیں وہ بھی میسائل داغ رہے ہیں. کل جو ہے ایران نے بھی بینگورین ایئرپورٹ پر میسائل داغے تھے. تو ایئر لائنز تو بند ہیں سب. اب اسرائیلی جو ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں سائپرس کی طرف. تو دیٹ مینس کہ اسرائیل سے اب لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ایک تو ہماری کوئی سیفٹی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اسرائیل کا کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا ان کو، اور اکنامکلی اسرائیل کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ اس سے سنبھل ہی نہیں پائے گا. تو اس لحاظ سے اب جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اندرونی طور پر جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لے گا. ویسے بھی اسرائیل میں بہت سارے مبصرین نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو 80 ایئر کرس جس کو کہتے ہیں، اب اسرائیل کو 77 سال ہو گئے ہیں، تو کہتا ہے کہ اسرائیل جب بھی وہاں پر اسرائیل کی کوئی حکومت قائم ہوئی ہے، ہم 2500 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ 80 سال سے زیادہ نہیں پنپ سکی. ابھی بھی وہ اسی 80 سال کے دور تک پہنچ رہے ہیں. بلکہ اس سلسلے میں تو میں یہ بھی عرض کر دوں گا کہ حماس کے جو لیڈر تھے شیخ احمد یاسین، جو غزہ میں تھے، جن کو شہید کر دیا گیا تھا 2004 میں، تو انہوں نے بھی یہ پریڈکشن کی تھی کہ اسرائیل کا خاتمہ 2027 تک ہو جائے گا. یعنی مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا اسرائیل ایسی سچویشن میں ہو گیا کہ اس کے پاس چاہے نیوکلیئر ویپنز ہوں، جو بھی کچھ ہوں، لیکن اندرونی جو وہاں پر انتشار پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اسرائیلی سوسائٹی پنپ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اگر باہر سے ایران کا پریشر ہو، ان کو میسائلز ان پہ داغیں اور ان کے جو ہے نا مختلف ایسٹس کو تباہ کرتے رہیں. اب دیکھیں نا، اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے ساری کی ساری اسرائیل سے ہٹ کر وہ سائپرس میں جا کے سارے جہاز انہوں نے پارک کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہاں ہوں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے. تو وہ ڈر کے مارے سب جا کر سائپرس میں انہوں نے اپنے جہازوں کو رکھ لیا ہے. یعنی اگر یہ حالت ہو جائے کہ ایک ملک جو ہے اپنے ملٹری ایسٹس اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتا، تو دیٹ مینس کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے ان کو خدشہ ہے، بہت زیادہ ان کی جو ہے نا کمزوری ہے. تو اس لحاظ سے اسرائیل کا اگلے چند سالوں میں صفحہ ہستی سے مٹ جانا بالکل ممکن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ. چند سالوں میں اسرائیل ختم ہو جائے گا. اچھا، میں ایک چیز اور جو امریکن میڈیا میں جو خبریں آئیں پچھلے 2 دن میں 3 دن میں، وال اسٹریٹ جرنل اور واشنگٹن پوسٹ کا جو میں نے ذکر کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کے پاس یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، انٹرسیپٹر کم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ امریکہ بھی اس کو سپلائی کافی نہیں کر سکتا، امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت سے اور ہتھیار تو ہوں گے، امریکہ بہت دے سکتا ہے، اب بھی دے سکتا ہے اور دے ہی رہا ہے. اگر اس کے خزانے میں بھی نہ رہیں پھر تو امریکہ بھی بے بس ہو گیا نا ایران کے سامنے. اگر یہ امریکہ بھی بے بس ہو گیا تب تو اسرائیل کی کوئی ڈیفنس رہی ہی نہیں، پریکٹیکلی نہیں رہی. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سپلائی ادھر ادھر سے دوسرے ملکوں سے کہیں کہیں سے بھی لائیں گے؟ لیکن جس تعداد میں وہ پہلے ڈرون بھیجتے ہیں پھر میزائل مارتے ہیں، تو ان سے تو نپٹنا ہی مشکل ہے نا. بالکل. دیکھیں نا، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ بھی اتنی تیزی سے ان کو وہ انٹرسیپٹر سپلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ انٹرسیپٹر جو ہیں اگر بہت ہی وہ کوشش کریں تو پورے سال میں وہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب انٹرسیپٹرز پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ اسرائیل کے پاس، یعنی وہ ان مختلف اخبارات نے، خود وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ نے سب اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اسرائیل کے انٹرسیپٹرز اتنی تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں کہ وہ بہت جلدی سارا ان کا جو سٹاک ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. اور پھر ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ وہ یا تو یہ کہ مثلاً ایران اگر ڈرونز بھیجے وہاں پر
اور جو انہوں نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے کہ پہلے وہ ڈرونز بھیجتے ہیں، یہ انٹرسپٹرز ان پہ مارتے ہیں. ڈرون کی تو ایک ڈرون کی قیمت تو $20,000 ہے. ان کا انٹرسپٹر جو ہے وہ 1 ملین سے لے کر $2.5 ملین تک ان کی قیمت ہے. تو یہ ایک ایک ڈرون کو مارنے کے لیے 4 انٹرسپٹرز بھیجتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ انٹرسپٹرز جو ہیں اسی چکر میں جو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسی ڈرونز کو مارنے میں لگ جاتا ہے، اور ایران کے میسائلز آ کر ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ایران نے ایسے یعنی اسٹریٹجیکلی ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو پن پوائنٹ کر کے مارا ہے اسپیسیفکلی. مثلا آپ دیکھیں نا، اسرائیل کے اسٹاک ایکسچینج کو انہوں نے اڑا دیا ہے، ڈائریکٹ ہٹ ہوا اسٹاک ایکسچینج پہ، بلینز آف ڈالرز ان کے وہاں پر سب ضائع ہو گئے ہیں. اچھا، اسی طرح انہوں نے جو اسرائیل کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کو اڑا دیا، موساد کے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا، ان کی انٹیریئر انٹیلیجنس منسٹری کو اڑا دیا ہے. یعنی اور ایران نے، جیسا میں نے عرض کیا کہ حائفہ میں تو ایک فیول ٹینک کو انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا، اور وہی وہ ریفائنری ہے جو کہ فیول پروڈیوس کرتی ہے پورے اسرائیل کے. یعنی ناردرن اسرائیل میں تو 40% لوگوں کے گھروں میں اب بجلی نہیں ہے. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے. تو یہ لوگ تو عیاشی کی زندگی کے وہ ہیں، عیاشی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. جب ان پہ یہ مشکل پڑے گی تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، وہ تو اسرائیل سے بھاگ جائیں گے. پہلے بھی اسرائیل سے لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے وہ بھاگ گئے تھے، جس میں آئی ٹی اسپیشلسٹ تھے، انجینئرز تھے، اور لوگ تھے ڈاکٹرز وغیرہ جن کو دوسرے ممالک میں جابز مل سکتی ہیں. ابھی بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ بوٹس میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو جب اسرائیل سے لوگ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ان کو اتنا سارا نقصان ہوا ہے، اور امریکہ ان کو انٹرسپٹرز پرووائڈ نہیں کر سکتا، تو نہ تو پھر امریکہ کے بس میں کوئی بات ہے، نہ اسرائیل کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکیں. تو اس لحاظ سے پھر ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو پھر مرغا بننا پڑے گا، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گی. اور ویسے آلریڈی اسرائیل نے عرب ممالک سے کہا کہ جی جنگ بندی کے لیے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اگر تم جو ہو ان سے بات کرو ایران سے وغیرہ. تو یہ سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا، یہ بہت ہی دلچسپ سینیریو ہے کہ اب اسرائیل کی طرف سے وہ جو بھڑکاؤ پرووکیٹو قسم کے بیان آتے تھے وہ بھی ذرا ڈائی ڈاؤن ہو رہے ہیں. شاید یہ ٹرمپ بھی 2-4 دن میں خاموش ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں بالکل. خیر، ٹرمپ تو بالکل ہی بیہودہ قسم کا آدمی ہے. وہ تو آج کچھ کہہ دیتا ہے، کل کچھ اور کہتا ہے. پھر اگر کل کی جو بات کہی تھی اگر اس کو آج یاد دلائیں تو کہ جی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی. لیکن جب وہ زیلنسکی اس سے ملنے آ رہا تھا تو اس سے ایک دن پہلے وہ وائٹ ہاؤس میں بہت سارے جرنلسٹ وغیرہ موجود تھے. تو ایک جرنلسٹ سے اس سے پوچھا کہ جی آپ نے تو زیلنسکی کو ڈکٹیٹر کہا ہے، تو پھر اس کو ریسیو کر رہے ہیں. کہتا اچھا میں نے کہا تھا، مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی. یعنی یہ تو حالت ہے اس بندے کی. تو دیٹ مینس کہ وہ جو ہے، اگر کل یہ جو دھمکیاں دے رہا تھا مثلا ایران کو، اس نے کہا تھا کہ جی 4-5 دن پہلے کہ جی ایران انکنڈیشنل سرنڈر کرے، اپنے اس نے ٹروتھ سوشل پہ کہا تھا. اب وہ چپ ہو گیا. اب اس کے لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے نا، ہم نے تو ایران کے نہ ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک کیا ہے، نہ ان کے کوئی سولجرز مرے ہیں، تو ایران کو نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے سولجرز کو مارے وہاں پر. یعنی وہ بھی اب منتوں پہ اتر آئے ہیں کہ جی ایرانی میڈیا میں پہلے ہی دن، جب یہ کل جو یعنی 2 دن پہلے جو یہ حملہ ہوا امریکہ کا، تو وہاں باقاعدہ یہ کہا جانے لگا تھا کہ اس علاقے میں سبھی امریکن سٹیزنز، امریکن فوجی سب ہمارے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں. یہ اور جو فوجی اڈے ہیں ان کا نقشہ باقاعدہ دکھایا جانا شروع ہو گیا تھا فوراً. اور اس کو مطلب اب پوری طرح سے جسے کہتے ہیں ڈنڈا جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. اچھا، جب اس حالت میں، اس مضبوط حالت میں پہنچ گیا ایران، جو اسرائیل اور امریکہ دونوں آج نہیں تو کل اچھی طرح سے جھکیں گے ایسا نظر آ رہا ہے، تو کیا مڈل ایسٹ اب ایران کے اسلامی انقلاب کے اس نظریے کے مطابق بنے گا آنے والے وقت میں، جس میں امریکہ اس علاقے سے باہر جائے، اسرائیل یہاں سے ختم ہو جائے؟ کیا اس طرف یا تو فائنل یا کسی سیمی فائنل جیسی حالت میں پہنچے گا ایران؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی ملٹری اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں، چاہے وہ قطر میں ہو، کویت میں ہو، ابو دھابی میں ہو، دبئی میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو، وہ تو اب جیسے آپ نے فرمایا وہ ایران کے پاس پورے جو ہے نا ان کے
سارے انفارمیشن موجود ہے اور ان کو وہ ٹارگٹ کریں گے۔ ایران نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ امریکن فورسز یہاں سے نکلے، یہ خطہ جو ہے اس میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ پرشین گلف کے علاقے کے جتنے ممالک ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کر سکتے ہیں۔ آلریڈی امریکہ نے اپنی فورسز جو ہے وہاں سے نکال لی ہیں، وہاں بہت سارے بیسز سے انہوں نے فورسز اپنی کم کر دی ہیں تاکہ ان کو اگر ایران ٹارگٹ بھی کرے تو بہت سارے لوگ نہ مرے، اور ایران پہلے ہی سے چاہتا تھا کہ ان کی فورسز جو ہیں یہاں سے نکلیں۔ تو اب وہ ان فورسز کو وہاں پر رہنے کا وہ بہت ڈر ہے کہ اگر وہ رہیں گے تو وہ ٹارگٹ ہوں گے ایران کی میسائلز کے، اور وہ بھی شارٹ رینج میسائلز ایران استعمال کرے گا۔ اسرائیل تو بہت دور ہے، وہ تو اس کے ایران کے بارڈر پر ہی ہیں، قطر، کویت، یہ سارے جو ممالک ہیں۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھیے کہ امریکن فورسز کا انخلاء اس خطے سے آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور اب جو ہے امریکہ وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں اندرونی طور پر وہ جو ٹرمپ کا جو سپورٹ بیس ہے اس میں بہت سی امپورٹنٹ وائسز ہیں، مثلا ٹکر کارلسن ہے، سٹیو بینن ہے، مارجری گرین ہے۔ ان سب نے کہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ اب دیکھیے ٹکر کارلسن اور سٹیو بینن معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے ملینز کی تعداد میں فالوورز ہیں۔ اب اگر اسرائیل ٹرمپ کے اپنے ہی سپورٹ بیس سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں تو دیٹ مینس کہ ٹرمپ کو 100% سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ٹرمپ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ون آف تھا، بس ہم اس میں مزید وہ نہیں پڑیں گے، تو اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اب جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں امریکہ وہاں پر اس علاقے میں خطے میں نہیں ٹک سکتا۔ اچھا اگر امریکہ وہاں سے نکل جائے تو اسرائیل پھر نہیں ٹک سکتا، کیونکہ امریکہ تو انہی کے بلبوتے پر وہ سب بدماشیاں غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ جب ایک طرف امریکہ کا انخلاء ہوگا اس خطے سے، اور دوسرا جو ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر وہ زائنسٹ رجیم ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی کیا آخر شکل و صورت ہوگی؟ وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا کہ جیسے کہ فلسطینیوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں لیکن ایز ایکول سٹیزنز، یہ نہیں کہ تمہاری دادا گیری ہو تم ہم پہ دھونس جماؤ، تم ہمیں مارو اور ہمارے لوگوں کو قتل کرو اور کہو کہ جی ہم تمہارے زیر اثر رہیں گے، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ سچویشن ایوالو ہوگی تو مڈل ایسٹ میں یا ویسٹ ایشیا میں جو اس وقت پولیٹیکل آرکیٹیکچر ہے یہ لازمی طور پر تبدیل ہوگا، کیونکہ جتنے بھی حکمران ہیں جو کہ امریکہ کے پٹھو ہیں تو سب ہی، لیکن کوئی زیادہ کوئی کم، مثلا جارڈن ہے بہت ہی زیادہ پٹھو ہے امریکہ اور اسرائیل کا، کچھ ذرا کم ہیں، تو ان سب میں بہت سگنیفیکنٹ تبدیلیاں ان ممالک میں بھی آئیں گی، اور وہ ایران کے ساتھ پھر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، ایران کے خلاف اب مزید وہ کوئی بدماشی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سے پورا جو ویسٹ ایشیا کا جو پولیٹیکل آرکیٹیکچر ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے گا پھر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر بات وہاں تک پہنچے، ظاہر ہے امریکہ کے فوجیوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا، اسرائیل سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اسرائیل کی سرکار انہیں روک رہی ہے۔ ابھی جو آج کچھ فلائٹیں جانے کا تھا، ابھی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ ایک فلائٹ میں 50 لوگ جائیں گے صرف، اور اس میں صرف غیر ملکی جائیں گے، اور یعنی پابندیاں ہیں۔ جو خود اسرائیلی جانا چاہتا ہے کوئی کامن آدمی، اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایران کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا صاحب، IRGC کی طرف سے، کہ یہ جو سیٹلرز ہیں ان کے پاس اب 2 ہی آپشن ہیں، یا تو شیلٹرز میں سڑ کے مر جاؤ، گھٹ گھٹ کے مر جاؤ، یا اپنے بزرگوں کے ان ملکوں میں واپس چلے جاؤ جہاں سے تمہارے بزرگ یہاں آئے تھے۔ تو اب یہ بالکل انخلا کی تیاری، اور پبلک کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر رہا ایران اب بھی۔ اب مجھے تو ایسا لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے گا، کہ اب تک ایکسس آف ریزسٹنس نے، سبھی نے پبلک پر، عام عوام پر اسرائیل کے چوٹ نہیں ماری، لیکن ڈرانے کا کام ضرور کیا ہے کہ ڈر کے یہ خود ہی چلے جائیں، لوگوں کی جان کا نقصان کم سے کم ہو۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، یہ تو دیکھیں نا، اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو اس کے لحاظ سے مثلا اسرائیل میں اب 13 جون سے لے کر ابھی تک بہت اگر زیادہ ہوں تو تقریباً کوئی 50 کے قریب اسرائیلی جو ہیں سٹیزنز، شہری مارے گئے ہیں،
لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں ایران میں دیکھیں تو ایران میں 800 سے بھی زیادہ سویلین جو ہیں وہ بیچارے شہید کر دیے گئے ہیں. دیٹ مینس کہ اسرائیل تو ایران کے سویلین ایریاز کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، اپارٹمنٹ بلڈنگز کو، لوگوں کے گھروں کو. اگر ایران چاہے تو وہ تل اویو کو تہس نہس کر سکتا ہے، ان کے پاس بالکل یہ کیپیسٹی ہے. لیکن ابھی تک یہ جو اسرائیلی مارے گئے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ایران نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ انہوں نے سویلین ایریاز میں لگائے ہوئے ہیں. مثلا آپ دیکھیں موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے آس پاس انہوں نے سویلینز کو بسایا ہوا ہے. ان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ بالکل اس تل اویو کے سینٹر میں، جس کے آس پاس لوگوں کی اپارٹمنٹس ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک میسائل ڈیفنس منسٹری پہ لگتا ہے تو ایکسپلوژن سے آس پاس کی بلڈنگز بھی گرتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے وہ سویلینز مرے ہیں. ورنہ اگر ایران چاہے تو وہ تو ٹیل اویو کو بالکل نیست و نابود کر سکتا ہے، بالکل تباہ و برباد کر سکتا ہے اور سب لوگوں کو مار سکتا ہے. لیکن ایران ایسا نہیں چاہتا. ایران نے اور یہ اس کی جو مزاحمت کی تنظیمیں ہیں انہوں نے ہمیشہ سے سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ وہ بہت محتاط رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا مورل ہائی گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں. یہ تو اسرائیل کا بخت ہے، اور امریکہ جو کہ سویلینز کو مارنے میں کوئی ان کو دقت نہیں ہے، کوئی دریغ نہیں ہے. وہ کانسٹنٹلی سویلینز کو مار رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ جی اگر وہ ایران پر حملہ کر دیں گے تو ایران کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے حکومت کے خلاف. اس سے تو اس کے برعکس ہوا ہے، کیونکہ ایران میں تو وہ لوگ بھی جو پہلے اس گورنمنٹ کے خلاف تھے وہ بھی گورنمنٹ کے فیور میں نکل آئے ہیں کہ جی اب مسئلہ صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ اب ہمارے ملک کا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں ایرانی جو ہیں اپنی گورنمنٹ کو اب سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے برعکس اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں وہاں سے تاکہ نکل جائیں جتنا جلدی، کیونکہ یہ تو کوئی زیادہ تر تو یہ لوگ کوئی مشکلات تو برداشت نہیں کر پا رہے. ان کو تو عیاشی کی زندگی بسر کرنی ہے، اور اب اسرائیل میں عیاشی کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا جو حالت ہو گئی ہے. اور اگر بالفرض اگر جنگ بندی ہو بھی جائے، اسرائیل کو اس کے بعد ریکوری پہ کئی دہائیاں لگیں گی، کیونکہ ٹیل اویو جو ہے سمجھ لیجیے کہ آدھا تو ٹیل اویو جو ہے نا تہس نہس ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ ایران نے ڈائریکٹلی ان کے اس انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا ہے، بلکہ یہ جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں کہ جو ان کے اسٹریٹجک ٹارگٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے باقی علاقے جو ہیں جو متاثر ہوئے ہیں وہ اس میں سویلین انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی تباہ ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اب اسرائیل کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتا. اسرائیل زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتا. ایران کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ وہ اگر چاہے تو پورے اسرائیل کو بہت جلدی تباہ کرے، لیکن وہ احتیاط کر رہا ہے. اور یہ کہ آنے والے وقت میں ایران کی پسند کا جو ویسٹ ایشیا ہے اس طرح سے بننے کے امکان زیادہ ہیں. یہ جو عرب حکومتیں ہیں وہاں پورا ایک سیاسی نظام بہت ممکن ہے کہ وہ تبدیل ہو اور وہ ایران کے دوست ہو جائیں. یہ بہت ہی اہم کچھ چیزیں آپ نے کہی ہیں. آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پر 1 منٹ میں ابھی آپ امیجیٹ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ امیجیٹ فیوچر تو یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی. ایران جو ہے وہ کانسٹنٹلی اسرائیل کے اسٹریٹجک ٹارگٹس کو ہٹ کرتا رہے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ پھر جو ہے اسرائیل مجبوراً امریکہ سے بھی کہے گا، رشیا سے بھی کہے گا، باقی ممالک سے بھی کہے گا کہ جی ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، آپ اس میں کوئی اپنا ثالثی کردار ادا کرے. ہو سکتا ہے کہ رشیا اس معاملے میں کود پڑے کیونکہ اس کے تعلقات ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ ہیں، تو اس کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. یعنی روس جو ہے اس جنگ کو ختم کرا سکتا ہے. چونکہ امریکہ کی تو اپنی حیثیت ہی پارٹی بن گیا، وہ تو ڈائریکٹ دشمن ہو گیا، وہ کسی طرح سے میڈیٹ نہیں کر سکتا. روس کی وہ پوزیشن ہے کہ وہ جنگ ختم کرا سکتا ہے. اور روس ایران کے فورن منسٹر گئے ہیں پوتن سے ملنے کے لیے، اس کے نتائج بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ صورتحال کیا ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب ظفر بنگش صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے درشک، ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ کو یاد کرتے ہیں، باقاعدہ یاد دلاتے ہیں کہ ظفر بنگش صاحب سے بات کیجئے، ان سے بھی کچھ معلوم ہو کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان واقعات کو. بہت بہت شکریہ. میں اپنے درشکوں کو، ناظرین کو کہوں گا کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ صحیح، اچھی اور صحیح اسسمنٹ لوگوں تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ.
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।